अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वालेकुम वकास है अस्सलाम। और मैं अमेरिका में मुकीम हूँ। मैं एक मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शेख साहब से सिर्फ एक ये चीज़ उनको बताना भी चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मतलब इंग्लैंड में एक ग्रुप है मुसलमानों का जो कि काफ़ी अरसे से इनके साथ डायलॉग कर रहा है और काफ़ी लाइव स्ट्रीम्स भी चल रही हैं। मैंने तकरीबन वो सारे शोज़ देखे हैं और मतलब एक अजीब चीज़ जो है वो ये है, जो मैंने उसमें नोटिस की है वो ये कि जब वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब के ऊपर बात करते हैं, जो उनका लिटरेचर है या जो भी उनके डायलॉग्स हैं उस पे बात करते हैं या उनसे कोई क्वेश्चन करते हैं, तो उनके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता और एंड में वो यही कहते हैं कि हमसे इस बंदे के बारे में बात करने की बजाय आप हमें कुरान पे आएँ, सुन्नत पे आएँ, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम की चीज़ों पे आएँ। और फिर या कुरान के ऊपर मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें कोट करते हैं जो कि फिर बाद में बंदा जब एक कॉमन इंसान जाके पढ़ता है तो वो कहता है कि इस बंदे ने क्या चीज़ मुझे ऐसी बता दी। तो मेरा सवाल ये है कि जो फिर हमारे अहमदी हज़रात हैं उनका इस पे इतना स्ट्रिक्ट बिलीफ है कि वो मतलब एक नॉर्मल मुसलमान की लॉजिक को नहीं मानते। तो इसके बारे में मतलब शेख साहब की क्या राय है? थैंक यू। जी, वकास थैंक यू। मुगुज़र, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सिलसिला ये है कि मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि पहली चीज़ तो ये है, ये तय करनी इंतहाई ज़रूरी है कि क्या आप इस्लाम को कुरान से और किसी मुसलमान से जानेंगे या कुरान को किसी और की मजहबी किताबों से और किसी और मज़हब के पैरों से, किसी ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू से इस्लाम को समझेंगे, सीखेंगे। बिल्कुल शेख साहब, ये चीज़ जब वो हमारे अहमदी हज़रात डायलॉग में ला रहे थे तो वो बाइबल से और तौरात से मतलब रेफरेंसेस देते थे और मेरा दिमाग तो यही कहता था कि ठीक है, हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है हमें और ये हदीस में भी है, इट्स इन सही मुस्लिम एज़ वेल। उसका मैं आपको नहीं, जस्ट बता देता हूँ। हमें मैं समझ गया इस चीज़ को। मेरा कहने का मकसद, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जी, रसूल अल्लाह ने कहीं पे भी आके नहीं कहा कि देखें अल्लाह ताला ने जो पहली किताबें हैं मनसूख कर दी हैं, कि अब सिर्फ और सिर्फ कुरान है जिसको तमाम इंसानियत ने मानना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि असल ईसाइयत क्या थी, रसूल अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की हुई। वो कुरान जो बयान कर रहा है वो चीज़ वहां तक रह गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद एक नया दावा लेके आते हैं कि अहमदियत इज द ट्रू इस्लाम, आई एम द प्रॉफिट, आई एम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मेरा मानना लाजिम है, तो वो आके बताएं कि उस कुरान के अंदर क्या रह गया था, उस कुरान के अंदर क्या चीज गलत थी माजल्ला। अगर वो यही क्लेम करते हैं कि जी नहीं, बिल्कुल मेरी वही किताब है, सारा कुछ वही है, तो हजरत फिर आपका मानना किस लिहाज से मतलब हमारे लिए लाजिम है? तो वो बात आप पे डालेंगे। बात कैसे डालेंगे कि चूंकि आप ये यकीन रखते हैं, ये ईमान रखते हैं कि एक बंदे ने आना है, फलां हदीस के अंदर हजरत मसीह के आने का जिक्र है, तो मैं दावा कर रहा हूं कि मैं वही हूं, लिहाजा आप मुझे माने। वो बात आपके कंधों पे डाल रहे हैं और आप उससे इनकार नहीं कर सकते। और बात करने के लिए उनसे नहीं पूछते, बल्कि हमारे मुसलमान उनके साथ बहस मुबासे में चले जाते हैं। उनसे पूछे, अच्छा जी बताइए, जो आएगा वो क्या करेगा, उसके क्या फ़राइज़ बताए गए हैं उसमें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसने आके करना क्या है। मिसाल के तौर पे बेशक वो कहें जी ये मेटाफोरिकल है, जो कि मैं जानता हूँ कि वो हदीस पेश करेंगे जी, वो आएँगे, वो स्लीप को तोड़ेंगे, वो फलाँ ख़त करेंगे जी, वो खंज़ीर को कत्ल करेंगे, वो ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। क्वेश्चन इज़ दिस, डिड मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद fulfilled those signs, those text or the matter which was prescribed in the hadith, कि जी वो आएंगे तो ये करेंगे, तो मिर्जा साहब ने किया।
بیان کریں وہ. بالکل، جب اس طرح کی ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ایک تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور دوسرا جو مجھے سب سے ویئرڈ لگا وہ یہ کہ وہ ہر چیز میں مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب مرزا صاحب کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کوئی کمپیریزن لاجک سے اور کسی اور چیز سے بنتا ہی نہیں ہے. کسی حوالے سے نہیں بنتا. دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے کہ یہی جو بات ہم ابھی اپنے اس میں کر رہے تھے کہ وہ قلم دعات منگوایا گیا جی وہ جی، پھر آگے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جی رسول اللہ آخری وقت میں بھی اس طرح یہ ہوا وہ ہوا، یہ آگے چل کے ملیں گی چیزیں. وہ کیونکہ مرزا غلام احمد کا ایک یہ بھی دعویٰ ہے کہ میرا ظہور معاذ اللہ ظہور محمد ہے، میں غلام احمد نہیں ہوں، غلام احمد کے اندر محمد معاذ اللہ. اب یہ جو چیزیں ہیں اپنے اوپر وہ ساری لگا رہے ہیں، منطبق کر رہے ہیں، ان سے بحث بندہ تب کرے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، پہلی چیز کہ اگر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، اسلام دین مکمل ہو چکا ہے، انبیاء جو تھے وہ دین لے کے آیا کرتے تھے اور اسلام دین مکمل ہو گیا ہے، وہ کبھی بھی اس سے بحث نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا، وہ کہے گا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جو بھی ان سے بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ پہلے اپنے ایمان کا اس کے اندر شک ظاہر کر رہا ہے کہ ہاں. اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ مطلب کہ تم اگر یہی سوچ لو کہ اس سے میں دلیل مانگوں تو تمہارے ایمان کی فکر ہے کہ تم اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا رہے ہو. مطلب یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. بالکل شیخ صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور دوسرا میرا ایک اور چیز پہ بڑا دل دکھتا ہے کہ جس طرح اس مطلب پوری جو لائیو سٹریم پہلے ہوئی ہے، مطلب آپ بھی جا کے اگر دیکھیں، اگر آپ کو ٹائم ملے تو اس میں ایک ویسٹ افریقہ سے ایک امام صاحب تھے جو کہ اپنے آپ کو احمدی کلیم کر رہے تھے. جب وہ ان سے مرزا صاحب کی کتابوں پہ ڈائلاگ کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس چیز پہ آپ سے ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ مجھے اردو آتی نہیں ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ برین واشنگ ہے، یہ کیا ہے، یا مطلب دیکھو نا یہ ان کی سمارٹنیس ہے. دس از دیئر. آپ یوں کہہ لیں کہ اس پہ میں نے جیسے عرض کیا میں بہت دفعہ باتیں کر چکا ہوں کہ وہ انہوں نے اسلام کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ پیش کیا ہے اینڈ دے آر سیلنگ دا پروڈکٹ. ان کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے، ان کی سیلز مین شپ بڑی اچھی ہے کہ وہ کرتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے مسلمانوں کو کیا مصیبت ہے کہ وہ اس چیز کے بھئی ہائے کوئی احمدی آ گیا ہے تو یہ میں اس سے بات نہ کی تو پتہ نہیں مجھ میں کیا کمی رہ جائے گی. ارے وہ آپ لوگوں سے بات کرنے کو مطلب آپ کے پاس لے کے آتے ہیں کیونکہ دے آر دا کلیمنٹ، دے ہیو ٹو پروو دیئر پوائنٹ. سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ان سے کرنے والی ہے کہ میاں اگر آپ رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، قرآن پہ ایمان رکھتے ہو تو کس چیز کی میں بات کروں آپ سے. وہ آپ سے پھر آئیں گے، وہ کہیں گے جی دیکھیں تاریخ میں یہ آیا، فلاں امام نے یہ کہا، فلاں بزرگ نے یہ کہا. او بھائی بات سنیں، بزرگوں کا کہا ہوا، لوگوں کی لکھی ہوئی باتوں کا ہمارے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ہمیں صرف ایک چیز بتا دو کہ آپ سمجھتے ہو کہ جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے. سمپل ایک سوال کریں مجھے کہ آپ کے نزدیک جو شخص مرزا غلام احمد کو جو بھی اس کے دعوے ہیں نہیں مانتا تو کیا اس شخص کا ایمان جو ہے آپ اس کو مکمل سمجھتے ہو؟ سمپل. اگر وہ کہے نہیں تو اس کا مطلب اس نے تو آپ کو لائن پہ لگا دیا نا. بالکل یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس پہ ان کو مطلب کافی سارے ان سے کویسچنز انہوں نے پوچھے بھی، اور انہوں نے مطلب ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس چیز کا یہی جواب دیا کہ جو مطلب ان کے بقول پرومس مسایا، بار بار وہ انگریزی میں حضرت جو تھے بڑے ٹوپی پہن کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ جو پرومس مسایا اور مسیح آپ مولود. نونن کی بات کر رہے ہیں، جی جانتا جی ہوں. نونن نہیں، میں ایک اور بھی ان کا لڑکا ہے راضی نام ہے اس کا، ٹویٹر پہ رضی اللہ اس کو لوگ وہ راضی بچہ ہے چھوٹا سا. اس کو اپنا وہ کیا یہاں میں نے امام یا
تو یار وہ کچھ سمجھتے ہیں اس کو؟ اس کی بیچاری کی کیا ان کا جامعہ کا یا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لگتا پڑھا لکھا ہے، لیکن باتیں جب وہ کرتا ہے تو بندے کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ مطلب یہ کہہ رہا ہے نا، وہ دماغی طور پہ ناٹ ایٹ آل وکاس بھائی، وہ تو پڑھا بھی نہیں لگتا، وہ بیچارہ بچہ، میں ایسے کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن مطلب تھوڑا سا وہ مینٹلی، مطلب آپ کیا لینا، وہ تھوڑا اسپیشل چائلڈ ہے، چلو میں اچھا لفظ، وہ بیچارہ اسپیشل کیس ہے، لیکن انہوں نے یہ احمدیت اتنی ظالم ہے کہ یہ جانتے ہیں ایکسپلوئٹ کرنا، یہ جان بوجھ کے اس کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے بات کرتے ہوئے سامنے والا بندہ تھوڑا سا خود ہی رحم کھائے گا کہ یار ایک تو دیکھو یہ ایک بول بھی نہیں سکتا ایک رفتار میں، وہ بیچارہ ٹھہر کے ایسا ایسا لفظ سوچ کے بولتا ہے، تو نہ اگلا بندہ خود ہی تھوڑا نرم پڑے، اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھاتے ہیں اس بیچارے کے، وہ جو بھولی سی شکل ہے اس کا، اور اس کو لگایا ہوا انہوں نے اپنی خدمت پہ۔ اچھا اکرم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال میں، پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی فاروق صاحب، جیسے بھی ہمارے کالر نے جو ہے نا یہ بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو چونکہ اردو نہیں پڑھا ہوا ہے، لہٰذا میں مرزا صاحب کی کتابیں جو ہے نہیں پڑھ سکتا، آپ جو ہے نا وہ قرآن کے حوالے سے مجھ سے بات کر لیں۔ اب جماعت جو ہے نا وہ قرآن میں اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے، اپنی مرضی کی تحریف کر کے، اس کے تراجم تو انہوں نے، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ جو مرزا صاحب کی جو تعلیمات ہیں، جو ان کے اپنے قلم سے ہیں، آیا ان کا ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا ترجمہ کر کے کیوں نہیں ان کو دیتے کہ مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ یہ چیز لکھی ہے، اور اس آیت کی یا اس حدیث کی روشنی میں لکھی ہے، یا اس بزرگ کے قول کی روشنی میں جو ہے نا وہ یہ بات لکھی ہے، اور یا مرزا صاحب کی اس بات کا ماخذ جو ہے وہ کسی بزرگ کا قول ہے، یا کوئی حدیث ہے، یا کوئی قرآن ہے۔ قرآن کا اگر ہے تو اس کے شواہد میں انہوں نے کیا پیش کیا ہے، حدیث اگر انہوں نے پیش کی ہے تو وہ صحیح پیش کی ہے، ضعیف پیش کی ہے، یا کوئی من گھڑت پیش کر دی ہے۔ اگر کسی بزرگ کا قول پیش کیا ہے تو آیا کوئی ایسا قول تو نہیں ہے جو بالکل ہی قرآن و سنت کے جو ہے نا وہ اپنا خلاف ہو، یا کوئی ایسا کہ جس کو کوئی مانتا ہی نہ ہو، یعنی اس کی کوئی حیثیت واضح نہیں کی۔ اور مرزا صاحب نے خود بھی کیا ہے، مرزا صاحب نے بہت ساری جگہوں پہ یہی کیا ہوا ہے کہ دیکھو جی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے تھے، اب بھی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اب جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ ایک بالکل غیر معروف سی کتاب کا حوالہ دے دیں گے، جبکہ جو مشہور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے تھے، جو کہ مختلف کتابوں میں، جو البدایہ والنہایہ ہے، یا تاریخ کی جو مختلف کتابیں ہیں، سیرت النبی پہ جو مختلف کتابیں ہیں جو کہ اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں، ان میں جو 3 یا 4 کا ذکر ہے، اب وہ جو اتھینٹک ہیں یا جن پہ امت کی اکثریت متفق ہے وہ حوالہ نہیں دیں گے، وہ ایک ایسا حوالہ دیں گے کہ جو امت کے ہیں بالکل غیر معروف ہے، اور وہ جب اپنی کتاب میں اس بات کو کوٹ کریں گے تو اس کا حوالہ بھی نہیں دیں گے، اور خود جب وہ مطالبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کتاب دکھائیں، کون سی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے مرزا صاحب کی شخصیت میں